औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ है उस रब्बे कायनात की जिसने इस कायनात को सूरत से सजाया, सूरत को सीरत से सजाया, सीरत को अखलाक से सजाया, अखलाक को कुरान से सजाया और कुरान को साहिबे कुरान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से सजाया। अरबों खरबों दरूद हो हम सब के आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर और आपके आशिकों पर। मैं साथ मिलकर पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आंटी शफकत और उनके साथ ताउन करने वाली सारी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ और एक बात आपके तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि आंटी शफकत ने 3 महीने पहले इस मिलाद के लिए टाइम लिया था। तो इनकी नीयत देखें कि 3 माह से नीयत भी थी और उस नीयत को के लिए प्रैक्टिस यानी अमल भी कर रही थी। तो आपको आंटी शफकत बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने माशाल्लाह अच्छी नीयत के सदके बहुत सारी नेकियां अपने अकाउंट में जमा कर ली, क्योंकि हमारा दीन तो अच्छी नीयत पर भी अजर अता करता है। और आप हमेशा हर साल इतनी मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ से अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद करने की कोशिश करती हैं। मेरी दुआ है कि आप और आपके साथ जितनी भी बहनों ने ताउन किया है, अल्लाह ताला आका अलैहिस्सलाम के जिक्र के सदके आप सब के ईमान में सलामती अता फरमाए और जब हम सब इस दुनिया से जाएं तो ईमान भी सलामत हो और निस्बत भी सलामत हो। आज जो टॉपिक मैंने इस मजलिस के लिए चुना है वो मैं आज पहली मर्तबा इसी मजलिस में कर रही हूँ और मैं आप सब से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि थोड़ी देर के लिए इस हाल में मौजूद रहें, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है बैठते तो हम इधर हैं लेकिन सोचें ख्यालात हमें कहीं और ले जाते हैं। इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर के लिए, घर तो छोड़ के आ गए हैं, काम काज छोड़ के तो आ ही गए हैं ना, थोड़ी देर के लिए दुनिया को भी छोड़ दें, जिसके लिए आए हैं उसके हो जाए। थोड़ी देर के लिए अपनी रूह, अपनी सोचों को, अपनी यादों को उसकी तरफ जोड़े जिसके नाम पे आए। तो हर ख्याल को, हर सोच को थोड़ी देर के लिए जब फारिग होंगे फिर ये सोचें, फिर ये काम, फिर यही दुनिया के धंधे फिर चिमट जाएंगे। हम खुश नसीब हैं, कुछ लम्हे तो जिंदगी में ऐसे मिल रहे हैं ना जिसमें सिर्फ हम उसी के होते हैं। आप खुद बताएं, इतनी अच्छी नात खानी हमने सुनी है, क्या दिलों को सुकून मिला ना? थोड़ी देर के लिए अपने गम, अपनी परेशानियां, अपनी मसरूफियात भूल नहीं गए, बताएं भूले? तो ये अल्लाह का करम है ना कि उसने कुछ मजलिसें, कुछ सोबतें, कुछ लम्हे हमें ऐसे अता किए हैं कि जिन लोगों में हम भी सुकून हासिल कर सकें, क्योंकि अल्लाह के जिक्र में दिलों का सुकून है। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र दिलों को सुकून बख्शता है। तो आप सब खुश नसीब हैं कि आज दिलों को सुकून देने के लिए, रूह को जिंदा करने के लिए आज इस मजलिस में जमा हैं। तो जिस मकसद के लिए आए हैं फिर निगाह भी उसी मकसद पे होनी चाहिए ना। जो पर्पस लेकर आए हैं उस पर्पस को हमने ध्यान में रखना है। और वो पर्पस क्या है कि जो मजलिस मिले, जो जगह मिले, जो लम्हे मिले, उन लम्हों में उसके साथ अपना ताल्लुक मजबूत करने की कोशिश करें। तो ये महाफिल बेहतरीन मौका है ईमान को बूस्ट करने का, अल्लाह ताला के साथ अपना टूटा हुआ ताल्लुक बहाल करने का। आइए उस ताल्लुक को मजबूत करने का आज एक रास्ता ऐसा खोलते हैं, एक दरवाजा ऐसा खोलते हैं जो अक्सर औकात हमारा बंद पड़ा हुआ है। हमें लगता है क्योंकि हम बाई बर्थ मुस्लिम हैं तो हम इस चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, फिर अगला हम अहले सुन्नत हैं, फिर हम फलां पीर के मुरीद हैं, तो हमें क्या जरूरत है ये काम करने की? हम तो बख्शे बख्शवाए हैं, हमें तो फॉर ग्रांटेड सब कुछ मिल जाएगा। देखिए हर चीज फॉर ग्रांटेड नहीं है।
کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. دین فار گرانٹیڈ مل گیا ہمیں. بتائیے ہم نے ایمان پانے کے لیے کیا کچھ کیا؟ کچھ کیا؟ اللہ کا کرم ہوا، اس نے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. ماں باپ نے کان میں اذان دی تو ہم مسلمان ہو گئے. ہمارا اپنا کوئی کمال ہے؟ کوئی ایفرٹ کی؟ کوئی سیکریفائس کیا؟ اسی لیے آج ہمیں اپنے دین کی، اسلام کی قدر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو پانے کے لیے کچھ نہیں کیا. ان سے جا کر پوچھئے کہ جنہوں نے دین کو پانے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے بادشاہیاں چھوڑ کر غلامی اختیار کر لی، در در کے دھکے کھائے، تب جا کے مسلمان ہونا نصیب ہوا. اس دور کی سب سے بڑی نعمت مسلمان ہونا ہے، توحید پر قائم ہونا ہے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. یہ اس دور کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دیکھیے ہمارے ساتھ اربوں کی تعداد میں انسان ہیں. کیا سارے مسلم ہیں؟ ہمارے اندر ایسا کیا کمال تھا کہ اللہ نے ہمیں مسلم پیدا کیا؟ ہمارا کمال نہیں، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے. اور یاد رکھیں جب وہ فضل کرتا ہے کمیاں ہو تو بھی نواز دیتا ہے، لیکن کچھ ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے. اور آج کا ٹاپک ہے عبادت کا مقصد اخلاق کو سنوارنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو پیدا کی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. پھر عبادت کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا نا. ہمیں جو پیدا کیا ہے ہمیں پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا. تو آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہی. قرآن مجید کی سورہ القلم میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ خلق و عظیم کے بہترین مرتبے پر فائز ہیں. یہ اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اے مصطفیٰ آپ اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز ہیں. اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا خالق ہے. جتنے کمالات، جتنی فضیلتیں، جتنی شانیں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو عطا کی ہے اتنی کسی اور کو عطا نہیں کی. اور آج تک کوئی انسان ان فضیلتوں کو، ان کمالات کو، ان بلندیوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکا اور نہ ہی قیامت تک کوئی کاؤنٹ کر سکے گا. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح آقا علیہ السلام کی شانیں بھی لامحدود ہیں، آپ کے کمالات بھی لامحدود ہیں. اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ کو ہم نے اخلاق کے اتنے عظیم درجے پر فائز کر دیا. اگر میں کسی کو بولوں کہ آپ بڑے عظیم ہو تو یہ اور معنی ہوگا. وہ رب جو عظمتیں دینے والا ہے اگر وہ کسی کو بولے کہ تم عظیم ہو تو برابر ہوگا؟ بتائیے، بہت فرق ہوگا نا. کیونکہ ایک بندہ اگر نیچے کھڑا ہو، ایک بلڈنگ بہت اونچی ہو، ہم کہہ سکتے ہیں نا یہ بلڈنگ بہت اونچی ہے کیونکہ میرے سے تو اونچی ہے نا، میرے سے تو عظیم ہے. تو اگر میں یہ کہوں یہ بلڈنگ بہت اونچی ہے تو بات تو بنے گی. لیکن اس سے اونچی بلڈنگ پر کھڑے ہو کر کیا میں یہ کہوں گی وہ والی بلڈنگ اونچی ہے؟ انسان کہتا ہے؟ نہیں کہتا نا. کیونکہ جب وہ خود اونچا ہوتا ہے تو جو اس سے چیز نیچی ہوتی ہے اس کو افضل نہیں کہتا. ایسے ہی ہے. تو سوچئے جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، ہر عظمت کو بنانے والا، ہر عظمت کا خالق اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب آپ عظیم ہیں، تو پھر اس عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس اخلاق کا عالم کیا ہوگا، اس مرتبے کا عالم کیا ہوگا. تو بات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ اللہ نے بہت سی شانیں عطا فرمائی، لیکن اخلاق کے بارے میں کہا کہ آپ کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے. کیوں؟ کہ اخلاق ہمارے دین کی بیس ہے، اخلاق ہمارے دین کی روح ہے. وہ شخص جس کے اندر اخلاق نہیں، لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، نمازیں پڑھ پڑھ کر ماتھوں پہ محرابیں بنا لے، ساری زندگی مال خرچ کرتا رہے، اگر وہ اخلاق والا نہیں ہے تو اس کی نہ نمازیں قبول، نہ مال قبول، نہ سخاوت قبول. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے کیا؟ وہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے؟ اگر اس نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو کیوں؟ آئیے اس راز کو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ
تو سب سے کہتا ہے 5 وقت سارے آؤ, سارے کام کاج چھوڑ کر میری بارگاہ میں جھکو, برکت تو ملے گی, ثواب تو مل ہی جائے گا. بھائی تعالیٰ یہ کیوں کہتا ہے سارے آ جاؤ, پہلے ہاتھ کھڑے کرو, پھر باندھو, پھر رکوع کرو, پھر سجدے میں جاؤ. جواب آیا, اچھا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ تمہیں نماز کیوں پڑھواتا ہوں, کیوں نماز فرض کی ہے؟ تو آؤ سنو. قرآن مجید کی سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ. نماز قائم کرو کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. خود قرآن نے بتا دیا کہ نماز کا مقصد صرف سجدہ کرنا نہیں, نماز کا مقصد صرف تسبیح پڑھنا نہیں, رکوع سجود کرنا نہیں, بلکہ نماز کا مطلب خود کو گناہوں سے روکنا ہے. فحشاء, فواحش, اس میں صرف بدکاری نہیں آتی. اگر زبان گندی ہے, زبان بری باتوں سے رکتی تو یہ بھی فواحش ہے. آنکھیں گناہ دیکھنے سے رکتی نہیں, یہ بھی فواحش ہے. کان گناہ سننے سے, برائی سننے سے رکتے نہیں تو یہ بھی فواحش ہے. ہاتھ گناہ کرنے سے رکتے نہیں تو یہ بھی فواحش ہے. برائی کا ایک کوئی پیمانہ نہیں ہے. بری سوچ, گندے خیالات, بری باتیں, یہ سب بھی فواحش میں آتے ہیں. اور پھر فرماتا ہے کہ اے بندے, اگر تو نماز پڑھ کر بھی اپنی زبان کو برائی سے محفوظ نہ رکھ سکا, اپنی آنکھ میں حیا نہ لا سکا, اپنے کانوں کو بری باتوں سے نہ بچا سکا, تیرے سجدوں سے مجھے کیا لینا؟ تو 1 چھوڑ 1000 کر, تیرا ایک بھی قبول نہیں کروں گا. اور وہ سجدہ, ایسی نماز, ایسی عبادت جس کو کرنے کے بعد تو بدل جائے, تیرا من بدل جائے. اگر تیرا من نہیں بدلا تو تن کو جھکانے کا کوئی فائدہ نہیں. نماز کا مطلب صرف ثواب نہیں تھا, بلکہ یہ جو ایکشن کروایا جاتا ہے اس کا مقصد یہ تھا بندہ سنور جائے, اس کا اخلاق سنور جائے, طبیعت میں نرمی آ جائے, آنکھ میں حیا آ جائے, اکڑ ختم ہو جائے. اور حدیث مبارکہ بھی ہے. اس حدیث مبارکہ کو میں, جو حدیث مبارکہ ہے, یہ کتاب الترغیب والترہیب میں بیان کیا گیا ہے. اور امام ہیثمی نے اپنی کتاب مجمع الزواہد میں بیان کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ غور سے سنیے گا کیونکہ سم ٹائم ہم اپنی نمازوں پر بھی غرور کرتے ہیں, اپنی عبادتوں پر بھی غرور کرتے ہیں, خود کو خود ہی نیک بنا لیتے ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں, ہم سمجھتے ہیں ہم سے تو نیک ہے ہی کوئی نہیں ہے. سنیے نماز ہوتی کیا ہے اور کس کی نماز قبول کرے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میں اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کی خاطر متواضع اور منکسر ہو جائے. یعنی اس میں اندر تکبر نہ رہے, ایروگینٹ نہ رہے, بلکہ اس کے اندر ہمبلنس آ جائے, اس کے اندر عاجزی آ جائے, اس کے اندر انکساری آ جائے. اور فرمایا جو میری مخلوق پر ظلم نہ کرے, انتقام نہ لے, بدلے نہ لے. اور پھر کہا میری نافرمانیوں پر اصرار نہ کرے, یعنی بے نیاز نہ ہو جائے, بھئی مجھے کیا ہونا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے نا, سم ٹائم گناہ کر کر کے ہم بے لاپرواہ ہو جاتے ہیں, بھئی مجھے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں فلاں بندے سے فلاں گناہ سے کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں اللہ پکڑتا ہے, وہ تو دندنا رہا ہے. کرپشن کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, ناانصافی کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں ہمیں تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ ڈنڈا مار کے نہیں پکڑتا. یہ جو انسان گناہ کر کے بے حس ہو گیا ہے, یہ پکڑ نہیں تو اور کیا ہے. یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کا سوچتا ہی نہیں ہے, وہ ایروگنٹ بنتا جا رہا ہے کہ میں تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو فرمایا وہ شخص جو میری مخلوق پر ظلم نہ کرے اور نافرمانیوں پر اصرار نہ کرے, فرمایا اور میری یاد کو جاری رکھے, میرے ذکر سے غافل نہ ہو. اور اگلی جو بات ہے وہ فرمایا مصیبت زدوں کی مدد کرے, بیواؤں پر رحم کرے, اور جس مسافروں پر کرم کرے, مسکینوں اور محتاجوں پر اپنا مال خرچ کرے,
فرمایا جس شخص کے اندر ایسے اخلاق پیدا ہوگے، جس شخص کے اندر یہ کوالٹیز پیدا ہوں گی، فرمایا اسی کی نماز قبول کروں گا. بقایا صرف سجدے ہوں گی، صرف ٹکریں ہوں گی، صرف ایکشن ہوگا کہ ہم نے رکوع کیا، ہم نے سجدہ کیا، ہم نے تسبیحیں پڑھی ہیں. اللہ کو نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت، نہ تسبیحوں کی، نہ جائے نمازوں کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر اسے ضرورت ہے تو ہمارے اچھے اخلاق کی ہے. اسے ضرورت ہے کیونکہ اس نے عبادت اس لیے بنائی کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہماری طبیعتوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے، چہروں پہ مسکراہٹ ہو، دلوں میں نرمی ہو. اور کسی کی مشکل دیکھ کر، کسی کی مصیبت دیکھ کر اگر دل میں تڑپ پیدا نہیں ہوتی، دل میں احساس پیدا نہیں ہوتا، تو پھر چیک کرنا چاہیے کہیں ایمان ختم تو نہیں ہو گیا. کیونکہ مومن تو کہتے ہی اسے ہیں جو دکھ درد میں شریک ہونے والا، جو بھوکوں کو کھانا کھلائے، مومن اسے کہتے ہیں. جو کسی غم زدہ کی غم میں، مشکل میں اس کا ساتھ دے، حقیقی مومن تو وہ ہے. ورنہ کتابیں، علم تو کتابوں میں بھی لکھا پڑا ہے. وہ علم جو ہمارے من کو تبدیل نہ کرے، ایسے علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں. وہ مجلسیں، وہ جگہیں جہاں جا کر ہم اللہ کے بندوں کی رسپیکٹ نہ کر سکیں، ایسی مجلسوں میں جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو عبادت کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے اخلاق بنایا. اور اخلاق ہے کیا؟ یہ کسی ایک عادت کا نام نہیں. ہر وہ رویہ، ہر وہ بیہیویئر، ہر وہ آفیشل، ایک آفیشل بندے کا اللہ کے ساتھ ہے، ایک اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، ایک رسول کے ساتھ ہے، فرشتوں کے ساتھ ہے. ہم کہیں گے فرشتوں کے ساتھ کیسا؟ ہم نے کوئی ان کو دیکھا ہے؟ تو بتائیے کیا اللہ کو دیکھا ہے، اس کے رسول کو دیکھا ہے؟ لیکن تعلق تو ہے نا. اللہ کے ساتھ اخلاق کیا ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جائے جو اس سے دور کرتی ہے، ہر اس چیز کو اپنا لیا جائے جو اس کو قریب کرتی ہے. اللہ کے رسول سے تعلق کیسا ہے کہ جس چیز سے رسول محبت کریں اس سے ہم بھی محبت کرنے لگ جائیں. جو چیز ہمارے رسول کو ناپسند ہو وہ ہمیں بھی ناپسند ہو. یہ ہے ہمارا اخلاق، یہ ہے ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اور فرشتوں کے ساتھ کیسے ہوگا؟ یہ جو ہوئرے میسرے دو فرشتے ہیں، ان کے ساتھ بھی تعلق تو ہے نا. جس دن سے پیدا ہوئے ہیں اس دن سے یہاں پہ ہیں، مرنے تک قبر میں بھی ساتھ رہیں. تعلق تو ہے نا. تو ہم گناہ نہ کریں، برائی نہ کریں، غیبت نہ کریں. کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو دائیں والا فرشتہ بھی غمگین ہوتا ہے، بائیں والا تو لکھتا ہے ہی ہے نا، دائیں والا بھی غمگین ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے. یہ بندہ کیا کر رہا ہے، کیوں اپنے آپ کو دوزخ کے گڑھے میں ڈال رہا ہے. اور پھر دوسرا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے. وہ اخلاق ماں باپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ اخلاق اپنی اولاد کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ اخلاق، وہ بیہیویئر، وہ تعلق اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ تعلق دشمنوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تعلق تو ہوتا ہے نا. ایک تعلق، ایک اخلاق، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، بیہیویئر تو ہوتا ہے نا. پھر اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ گناہگاروں کے ساتھ اس کا اخلاق کیسا ہے. نیکوں کے ساتھ، اچھے کو تو ہر کوئی اچھا کہتا ہے نا، اونچے کو ہر کوئی اونچا کہتا ہے، خوبصورت کو ہر کوئی خوبصورت کہتا ہے. یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے جو ہم سے چھوٹا ہے اس سے بھی اتنی محبت کریں جو ہم سے بڑا ہے. جو گناہگار ہے اس سے بھی اتنی محبت کی جائے جتنے نیکوکار سے کی جائے. کیونکہ اگر وہ گناہگار ہے، گناہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے. یہ حق میرا نہیں بنتا کسی کا گناہ دیکھ کر، کسی کی فزیکل اپیرنس دیکھ کر اس سے میں نفرت کروں. وہ رب نہیں کرتا. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں دن رات، پھر بھی رزق نہیں عطا کرتا. یہ اس کا کرم ہے. ہمارا حق نہیں بنتا کہ بندوں کی کہ گناہ، ان کی غلطیاں دیکھ کر ہم ان سے نفرت کریں. ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ اچھے اخلاق والے جو ہوتے ہیں وہ کسی کے اندر غلطی دیکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں یہ غلطی میرے اندر نہ آئے. کسی کے اندر برائی دیکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں یہ برائی میرے اندر نہ آئے. اور بتائیے ہم سب کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی کے اندر برائی دیکھتے ہیں، ججمنٹل بن جاتے ہیں. ہم سب سے بڑے جج بن جاتے ہیں. اس وقت ہم خود کو سب سے نیک،
سب سے پاکیزہ سمتے ہیں. بھئی میں تو سکارف لیتی ہوں, میں تو گاؤن پہنتی ہوں, میں تو ہر سال عمرہ کرتی ہوں, میں تو حج پہ جاتی ہوں, میں تو ہر میلاد پہ جاتی ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں نیک ہوں تو اوروں کو میں بد سمجھنا شروع کر دوں, اوروں کو گناہگار سمجھنا کر دوں, اس کا مطلب عبادت کا اثر ابھی اندر نہیں گیا. کیونکہ جس کے اندر عبادت کا اثر جائے گا اسے پھر کوئی برا نظر نہیں آئے گا. بادشاہ شاہ ظفر نے کہا تھا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اوروں کی طرف دیکھتے تو ان کے عیب نظر آئے, جس دن اپنا عیب نظر آیا پھر کوئی برا نہ لگا. ہمیں اپنے عیب نظر نہیں آتے, ہمیں دوسروں کی کمیاں, دوسروں کے عیب. اپنی بیٹی اچھی لگتی ہے, دوسرے کی نہیں. اپنی اولاد اچھی لگتی ہے, دوسرے کی نہیں. اپنے ماں باپ اچھے لگتے ہیں, دوسرے کے نہیں. بیسکلی ہمارے اندر ڈوئل پرسنالٹی ہے, دو اسلام, دو دین ہمارے اندر ہیں. آپ میری بات سے اہمی ہے؟ ایک وہ دین ہے, ایک وہ بیہیویئر ہے, ایک وہ لائف سٹائل ہے جو ہمارے اپنوں کے لیے ہے, اور ایک وہ دین ہے, ایک وہ نظریہ ہے, ایک وہ لائف سٹائل ہے جو غیروں کے لیے ہے. ایسا ہے؟ آپ بتائیں. جیسے انڈیا اور پاکستان ہے نا, بالکل ہماری سوچ میں نے سمجھانے کے لیے بات کی ہے کہ جس طرح انڈیا اور پاکستان کبھی آپس میں مل نہیں سکتے, اسی طرح ہمارے اندر بھی دو طرح کی جنگیں چلتی ہیں, دو طرح کی سوچیں اپناتی ہیں. اپنوں کے لیے اور غیروں کے لیے اور ہے. جس دن اپنے اور غیر کے سوچ میں فرق ختم ہو جائے گا, سمجھ لیں ایمان اندر داخل ہو گیا. جس دن اپنی بیٹی اور اپنی بہو کو برابر کے درجے سے سوچنا شروع کر دیں گے, وہ مقام, وہ محبت جو اپنی بیٹی کو دیتے ہیں وہی مقام اپنی بہو کو دیں گے, سمجھ لیں ایمان مکمل ہو گیا. اسی طرح جو مقام ہم اپنی ماں کو دیتے ہیں, جو عزت, جو رسپیکٹ, جو کیئر اپنی ماں کی ہم کرتے ہیں, جس دن اپنی ساس کی کرنا شروع ہو گئی, جس دن اپنی ساس کو اپنی ماں کے درجے پہ لے آئے, اس دن ایمان داخل ہو گیا ہے. ورنہ یہ سب کچھ دکھلاوا ہے. میں آپ کو جو بات کہہ رہی ہوں ریفرنس سے بتا رہی ہوں. ورنہ عبادتیں, تسبیحاں, نمازیں, صدقے, یہ سب کچھ دکھلاوا ہے. کیونکہ اللہ کو کیا ہمارے مال کی ضرورت ہے؟ بتائیں. ہمارے حج کی ضرورت ہے؟ ہمارے روزوں کی ضرورت ہے؟ وہ تو محتاج ہے. اس کی ضرورت ہمیں ہے, کیونکہ ہمیں اس سے لینا ہے. ہماری زندگی آت و زی اس کے ساتھ وابستہ ہے. ہم اگر پوری دنیا کے سارے لوگ ایک سجدہ بھی نہ کریں تو اس کی خدائی میں نقطے کے برابر بھی فرق نہیں آتا, اور سارے انسان سجدہ ریز ہو جائیں تو اس کی کبریائی میں نقطے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا. وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے, ہم محتاج ہیں. پھر کیوں اس نے عبادت ہمارے لیے لازم کی؟ تاکہ ہم سمر جائیں, ہم اچھے بن جائیں. اس لیے کہا نماز اس کی قبول کروں گا جس کے دل میں نرمی ہوگی, جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی, جس کا دل صاف ہوگا. اور اگر دل کے اندر نفرت ہے, غصہ ہے, انتقام ہے, دل کے اندر یہ چیزیں ہیں, اور ساتھ سجدے کرنا شروع کر دیں, 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھیں, تسبیحاں پڑھیں, تو بتائیں ایسے سجدے اس کو قبول ہوں گے؟ دل کے اندر تو بت ہیں نفرتوں کے, دل کے اندر بت ہیں انتقام کے, دل کے اندر کینہ ہے, دل ہی صاف نہیں ہے, تو کیا وہ سجدے قبول کرے گا؟ اگر میں ایسا کرتی ہوں, یہ گلاس دیکھیں میرے پاس ہے, سب دیکھیں اس میں پانی ہے نا, میں اس میں صرف 1 ڈراپ پیشاب ڈال دیتی ہوں, کیا کوئی پیے گا؟ پسند کریں گے ہم؟ بھائی پانی تو زیادہ ہے نا, صرف 1 ڈراپ ہی ڈالا ہے, ہم میں سے کوئی پینا پسند نہیں کرے گا. تو وہ رب رحمان جو پاکیزگی بنانے والا ہے وہ کیسے قبول کرے گا ایسی نماز کو؟ ایک طرف تو نماز ہے, دوسری تو زبان پر جھوٹ ہے. ایک طرف نماز ہے, دوسری طرف لڑائی جھگڑا ہے. ایک طرف سجدہ ہے, دوسری طرف ظلم ہے, زیادتی ہے, ناانصافی ہے. تو ایسی نمازوں کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں جہاں دل ہی صاف نہیں ہے, کیونکہ اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے خدارا جو لوگ جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے عبادت کی, وہ سجدوں کو ضائع نہ کریں, ان سجدوں کو مقبول بنائیں, دلوں میں اندر نرمی پیدا کریں, شفقت پیدا کر کے محبتیں بانٹیں,
اس دنیا میں رکھا کیا ہے؟ یہ چند دن کی زندگی ہے. کتنا ہم جی سکتے ہیں؟ 100 سال, 120 سال. اب تو ایوریج ایج ہی بہت کم ہے. کتنا ہم جئیں گے؟ نفرت کر کے, انتقام لے کے, غصہ کر کے کیا لینا ہے؟ آخر ایک دن ہم سب کی منزل تو ایک ہی ہے, اس کی بارگاہ میں جانا ہے. یہ تو ٹیمپریری لائف ہے نا, کچھ دن کے لیے. یہ کھیل تماشا ہے. قرآن نے کہا دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے. کھیل کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو, کتنے اچھے پلیئر ہوں, ختم ہو جاتا ہے. یہاں پہ فٹ بال پلیئر دیکھا ہے آپ کو, آتے ہیں, کتنا اچھا, ہم گم اس میں ہوتے ہیں دیکھنے میں. ایک وقت آتا ہے وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی زندگی بھی ایک کھیل اور تماشا ہے. ایک دن ہم اس نے ختم ہو جانا ہے. اس خاتمے سے پہلے اپنے اخلاق سنوار لو, کیونکہ اخلاق ایسی نیکی ہے, ایسی عبادت ہے جو 1000 سجدوں پر بھی بارے. بندے ایک سجدہ کر لے لیکن کر اخلاص نیت کے ساتھ. ایک تسبیح پڑھ لے, ایک بار مجھے پکار لے لیکن دل صاف کر کے پکار. تیرا ایک سجدہ لاکھوں کے برابر کر دے. 1000 سجدے کرو گے, دل گندا ہے, ایک بھی قبول نہیں ہوگا. ایک کر لو, کیا کہا؟ ایک کر لو, لیکن کرو صاف دل کے ساتھ, کرو محبت کے ساتھ, کرو خلوص کے ساتھ. اس ایک کا اجر تمہیں 1000 کے برابر دے دوں گا. یہ ہے ہمارے دین کی اصل, یہ ہے عبادت کا مقصد. اللہ نماز کے ذریعے ہمارے اخلاق سنوارنا چاہتا ہے. اور اب زکوٰۃ, میں نے ٹاپک رکھا ہے عبادت کا مقصد اخلاق سنوارنا. میں صرف 2 یہاں پہ بیان کروں گی ٹائم کی وجہ سے. اب آئیے زکوٰۃ کی طرف. زکوٰۃ کے بارے میں کہا, ہم کرتے ہیں نا کہ ہر 100 میں سے 2.5%, 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اپنے ایمان سے بتائیں, کیا اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے؟ بتائیں. ہم کس کو دیتے ہیں؟ غریبوں کو, محتاجوں کو. یہی کہا نا کہ غریبوں کو دو, ضرورت مندوں کو دو, مشکلات میں گرے ہوئے لوگوں کو دو. تو بھائی تعالیٰ اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا تو جس نے ہمیں عطا کیا ہے, کیا تو خود ان کو نہیں دے سکتا؟ آج بہت سے لوگ, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, جب ان سے کہیں نا اللہ کے نام پر خرچ کریں, فلاں غریب کو دیں, وہ کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں دینے والے, اگر اللہ نے دینا تو خود ان کو دیتا. یہ سوچ بھی آ گئی ہے. سنیے, سخاوت مال کی نہیں, سخاوت دل کی ہوتی ہے. اگر دل سخی نہیں ہے نا, خزانے بھی پڑے تو انسان خرچ نہیں کرتا. اس لیے نماز میں اخلاق کو سنوارا, دلوں کو صاف کر لو. اب زکوٰۃ کی باری آئی, کہا 2.5% میرے بندوں پہ خرچ کرو. بھائی تعالیٰ اس سے ملے گا کیا؟ کیا ملے گا ہمیں؟ یہ بھی قرآن نے کہا. سورہ التوبہ آیت نمبر 103 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. کہ اے محبوب, ان کے مالوں میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجئے, تاکہ اس صدقے کے باعث, اس مال خرچ کرنے کے باعث میں انہیں گناہوں سے پاک کر دوں اور انہیں بخش دوں. تو زکوٰۃ کا پرپس صرف پیسے خرچ کروانا نہیں تھا, بلکہ زکوٰۃ کا مقصد یہ بتایا کہ تمہارے اخلاق سنواروں گا, تمہارے مال کو پاک کروں گا, تمہیں بخش بھی دوں گا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے بھی اخلاق سنوار رہا ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے بھی ہمارے اخلاق سنوار رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو اچھے اخلاق والے پسند ہیں. اسی لیے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ اے مصطفیٰ آپ کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے. اور میں چاہتا ہوں جو میرے ماننے والے ہیں, جو میرے ہو گئے ہیں, انہیں آپ کے اخلاق کا فیض دوں, انہیں آپ کے اخلاق کا حصہ دوں. کیونکہ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے, جن کا بیہیویئر اچھا ہوگا, جن کا وے آف ٹاکنگ اچھا ہوگا, جن کے معاملات اپنوں سے, غیروں سے, دوستوں سے, دشمنوں سے اچھے ہوں گے. یہ حدیث مبارکہ ہے. آقا علیہ السلام فرمایا قیامت کے دن کوئی عمل اپنے وزن میں اتنا باری نہیں ہوگا جتنا اخلاق حسنہ ہوگا. اور فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا
جس کے دنیا میں اچھے اخلاق ہوں. تو اچھا اخلاق عبادتوں پر بھی حاوی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں عبادت چھوڑ دیں، وہ تو مست ہے، وہ اوبلیگاتوریس ہے، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے من کو بھی سنوارنا ہے. دیکھیں ہمیں عبادت کرتے ہر کوئی دیکھتا ہے. ہماری نیت کون دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں سب پتہ چلتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں سب دیکھتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن من تو وہ دیکھتا ہے. اس لیے اس نے زکوٰۃ کا پرپس بھی رکھا، وَتُطَهِّرُهُمْ، تمہیں پاک کر دوں گا، تمہیں صاف کر دوں گا. اور جب یہ آیا مبارکہ اتری زکوٰۃ کی تو ایک شخص کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں جو غریبوں پر خرچ کر کے تطہرہم اور تزکیہم کا فیض پاؤں. یا رسول اللہ میں تو محروم رہ گیا. جن کے پاس تو مال ہے، جن کے پاس تو پیسہ ہے، وہ تو مال خرچ کر کے اس فیض کو پا لیں گے کہ اپنا مال غریبوں پر خرچ کریں گے، وہ تو پاک ہو گئے، انہیں تو بخش دیا جائے گا. یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے کہ میں خرچ کروں اور میں بھی پاک ہو جاؤں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ بخش دے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ سنن ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوست اور بھائی کے ساتھ جب ملو تو مسکرا کے ملو. جب تم ان کے لیے مسکراؤ گے تمہارا یہی صدقہ ہے. ایک طرف مال خرچ کرنا ہے اور دوسری طرف اپنے بھائی کے لیے، اپنی دوست کے لیے مسکرا کر ملنا صدقہ قرار دیا ہے. کیونکہ ہر وہ عمل جس کے پیچھے دوسروں کی خیر ہو، دوسروں کے لیے بلائی ہو، دوسروں کی محبت ہو، دوسروں کی چاہت ہو، وہ بھلے مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت بن جاتی ہے. تو آئیے ابھی ہم سب بھی ایسا کرتے ہیں، جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں سب کو عبادت کی خاطر، محبت کی خاطر سب سے مسکرا کے دیکھیں، تاکہ ہم عملی طور پر بھی آج اس سنت کا حیا بھی کریں. ٹھیک ہے، سب دیکھیں بھائی مسکرا کے سب سے. بھلے کسی کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، مسکراہٹ کو پھیلانا ہے. یہ مسکراہٹ ایسی نیکی ہے، ایسا صدقہ ہے، یہ مسکراہٹ ایسی نیکی ہے، اس کا صدقہ ہے. بتائیں کتنی کیلریز لگی ہوں گی مسکراتے ہوئے؟ کوئی کیلریز برن ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں لگا. لیکن آپ خود دیکھیں دلوں میں سکون بھرا کہ نہیں بھرا؟ بھرا ہے نا. میں چاہوں گی اسے ہمیشہ، ہم ٹریول کر رہے ہوں، گھر میں ہوں، اکثر ایسا ہوتا ہے ہم دوستوں کے ساتھ ہوں تو گپ شپ اور مسکراہٹ اور اسمائلنگ فیس، اور جو ہی گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو پھر لگتا ہے مسکراہٹ ہم نے ادھر بیچ آئے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ تھکے ہوتے ہیں، غصہ، چڑچڑاپن، اگر ماں ہے تو بچوں پہ نکالے گی، ہسبینڈ ہے تو وائف پر، وائف ہے تو شوہر پر. ایسا ہی ہے. یہ مسکراہٹ ہم نے دوستوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ مسکراہٹ لگتا ہے ہمیں باہر والوں کے لیے ہی. ارے ہماری مسکراہٹ کے حقدار ہمارے اپنے ہیں، جو ہمارے سب سے اپنے ہیں، انہیں ہم نے اس قیمتی نعمت سے محروم رکھا ہوا. تو جب اپنوں سے ملیں، یہ میری بات سنیں، کیونکہ ہمیشہ ناراضگیاں اپنوں سے ہوتی ہیں، گلے شکوے اپنوں سے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے چہروں میں مسکراہٹ نہیں آتی کہ ہمارے اندر گلے ہوتے ہیں، اندر شکوے ہوتے ہیں، اس لیے ملتے ہوئے مسکراہٹ نہیں لاتے. آج اس مجلس میں بیٹھ کر سب وعدہ کریں، بھلے جتنا مرضی ناراض ہوں، ناراضگیاں ختم ہو جاتی ہیں. ناراض اسی لیے بندہ ہوتا ہے مجھے کو راضی کرے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا. بندہ اپنا ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے اسی لیے کوئی مجھے منائے تو راضی تو ہو جاؤ گے بعد میں، لیکن وہ جو ملاقات کے لمحے تھے، جو ٹائم بیت کے کیا واپس آئے گا؟ بتائیں. تو آج اس مجلس میں چونکہ یہ سیکھنے اور تربیت کرنے کی مجلس ہے نا، اس میں ہر کوئی اپنے آپ سے عہد کرے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے میں تھکی ہوئی ہوں، میں غصے میں ہوں، میں ٹائرڈ ہوں، کچھ بھی ہو، میں نے جس سے ملنا ہے میں نے مسکرا کے ملنا ہے، چاہے وہ میرا ہسبینڈ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میرے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میرے بچے ہی کیوں نہ ہو. وعدہ کرتے ہیں
یہ بہت تھوڑی انشاءاللہ ہے. آپ سب دل سے کہیں بھائی، اوپر سے نہ کہیں. کیونکہ دیکھیں جس مجلس میں بیٹھے ہیں نا، یہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے. ہم جو بول رہے ہیں، جو ایکشن کر رہے ہیں، وہ لکھا جا رہا ہے. اور آج رپورٹ بھی جانی ہے نا اوپر، تو رپورٹ جائے تو کیا مزہ آ جائے کہ اچھی رپورٹ جائے. تو اس لیے دل سے کہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آج کے بعد آپس میں ملیں، غیروں سے ملیں، مسکراہٹ. اور یہی تو آقا اسلام کی امتی کی شان ہے. آقا اسلام کے بارے میں یہی صحابہ فرماتے ہیں نا، آقا اسلام کی طرف ہمیشہ اسمائل ہو، ہمیشہ خوش رہتے. کیا آقا اسلام پر بوجھ نہیں تھا؟ جتنی مشکلات، جتنی اتفودرنگ آقا اسلام کی لائف میں آئی، ہم میں سے تو 1% بھی ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن جب بھی آقا السلام کو دیکھتے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی، کھلتا ہوا چہرہ ہوتا تھا. یہی وجہ تھی صحابہ فرماتے ہم بھوکے ہوتے، ہم پیاسے ہوتے، ہم تھکے ہوتے، چہرہ مصطفیٰ کی مسکراہٹ دیکھتے بھوک مٹ جایا کرتی، تھکان ختم ہو جایا کرتی تھی. تو کیوں نہ آج اس سنت پر ہم سب عمل کرنے کا وعدہ کریں. یہ نہ ہو بس مجلس میں ہی سنیں اور باہر جا کے بھول جائیں. پلیز اس کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے کہ حضور کی خاطر، اللہ کی خاطر، مصطفیٰ کے دین کی خاطر مسکراہٹیں بکھیرنی. جو کچھ پاس ہے، اگر علم ہے تو علم کے ذریعے اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ. اگر مال ہے تو مال سے فائدہ پہنچاؤ. اگر مسکراہٹ ہے تو مسکراہٹ سے فائدہ پہنچاؤ. اگر پاپولیرٹی ہے، اگر شہرت ہے، اگر کانٹیکٹس ہیں، ان کانٹیکٹس کے ذریعے اللہ کے بندوں کی خدمت کرو. آپ دیکھنا ہمارے دلوں کو سکون کیسے ملتا ہے، دلوں کو اطمینان کیسے ملتا ہے. اور میں نے دل کی صفائی کی بات کی کہ دل کی صفائی ہو تو عبادت بھی قبول. دل گندا ہو، دل میلا ہو. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہری ہوتی ہیں اور کچھ چھپی ہوتی ہیں. آپ سب میں جو لے گئے ہیں، جو بیماری شو ہو جاتی ہے اس کو بھی ہینڈل کرنا ایزی ہوتا ہے. جس کا سمٹم کا پتہ چل جائے بھئی یہ بیماری ہے، فلاں پارٹ آف باڈی میں ہے، اس کو آپریٹ بھی کر لیتے ہیں، اس کو میڈیسن دے کے اس کی بھی ہینڈلنگ ہو جاتی ہے. اور وہ بیماری جو ہو تو جسم کے اندر لیکن نظر نہ آئے، کیا اس کی بھی ہینڈلنگ ہو سکتی ہے؟ بتائیں. ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ اندر اندر انسان کو کھا جاتی ہے. اسی طرح بہت سے گناہ ایسے ہیں، کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو ظاہر نظر آ جاتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو دلوں کے اندر ہوتے ہیں، جن کو اللہ کے سوا، اس بندے کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور سم ٹائمز گناہ کر کر کے ہمارے دل اتنے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے دل کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب دل سیاہ ہو گیا، کب دل مردہ ہو گیا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دل صاف ہو. جب تک دل کی دنیا صاف نہیں ہوگی، عبادت کا نور نہیں ملے گا. آج خود بتائیں، نمازیں پڑھ کے سرور ملتا ہے؟ تسبیحاں جسٹ کاؤنٹنگ رہ گئی ہے. وہ عبادت کا نور نہ چہروں پہ آ رہا ہے، نہ ہمارے وجود کو فائدہ دے رہا ہے. اس لیے کہ دل گندے ہیں، دل کنجوس ہیں، دل چھوٹے ہیں. مال تو اللہ نے بہت دیا ہے لیکن گن گن کر خرچ کرتے ہیں. میں نے شروع میں کہا سخاوت مال سے نہیں ہوتی، سخاوت دل سے ہوتی ہے. سخی وہ ہے جس کا دل سخاوت کرنے والا ہو. اور بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس قارون کے خزانے بھی ہیں لیکن ایک پینی بھی وہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ نہیں کرتے. اور کچھ ایسے سخی بھی ہیں، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے منت کے روزے رکھے. حسنین کریمین بیمار ہو گئے تھے تو آپ نے منت مانی جب شفا یاب ہوں گے تو روزے رکھیں گے. جب پہلا روزہ رکھا، قرض لیا، قرض کے پیسوں سے روٹی بنائی. افطاری کے لیے ساری فیملی بیٹھی ہے، حسنین کریمین بھی ہیں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی ہیں، سیدہ زینب بھی ہیں، سب بیٹھے ہیں. افطاری کا وقت آیا تو بس کسی یتیم نے صدا دی، ہے کوئی جو کسی یتیم کی بھوک مٹا دے؟ یہ آواز سننی تھی کہ وہ جو روٹی جو قرض لے کر اپنی افطاری کے لیے بنائی تھی فوراً اٹھائی اور جا کر اس یتیم کو دے دی. خود ساری فیملی نے پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا. پھر دوسرا دن آیا، پھر روزہ رکھا، پھر افطاری کا وقت تھا تو پھر باہر سے کسی مسکین نے
کسی غریب نے صدا دی، بہت دنوں سے بھوکا ہوں، ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ اس مسکین کا پیٹ بھر دے؟ سخاوت مال کی نہیں، سخاوت دل کی ہوتی۔ دوسری روٹی بھی اٹھا کے دے دی، پھر 5 سے روزہ رکھا، 5 سے افطار کیا۔ پھر تیسرا دن آیا، کیونکہ آخری دن تھا روزے کا، پھر وہی روٹی جو قرض کے پیسوں سے لی تھی۔ پھر باہر سے کسی قیدی نے صدا دی، میں قیدی ہوں، اس مدینہ میں میرا کوئی نہیں ہے۔ اور قیدی مسلمان نہیں تھا، کیونکہ مدینہ پاک میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو غزوہ بدر میں جو قیدی بن کے آئے وہ مسلم نہیں تھے، وہ سارے کافر تھے۔ سوچئے، روزہ بھی رکھا ہے، 2 دن سے پانی سے رکھ رہے، پانی سے افطار کر رہے ہیں، لیکن وہ دل اتنا سخی تھا، دل اتنا بڑا تھا کہ جب دوسرے کی ضرورت کا خیال آیا، جب یہ احساس آ گیا کہ وہ کتنا بھوکا ہوگا، اسے مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، تیسرے دن بھی اپنا کھانا اس قیدی کو دے دیا۔ یہ ہے دل کی سخاوت۔ آج دل سخی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے پراپرٹی ہے، اتنا مال ہے کہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، لیکن دل کنجوس ہے۔ دل اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کو کرتا ہی نہیں، کیونکہ دلوں میں احساس نہیں ہے۔ احساس ہو تو خرچ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ آج برما میں دیکھ لیں، سیریا میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھ لیں فطریر کو، جو اتنی شدید سردی میں کھلے آسمان تلے، ہمارے اوپر کوئی فرق پڑا؟ بتائیں، ہم نے کبھی سوچا کہ ہم ناروے میں گرم بستروں میں، نرم بستروں پہ آرام کے سائز کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں؟ کیا وہ چھوٹے معصوم بچے نہیں؟ کیا وہ بیمار نہیں؟ کیا انہیں کھانے کی ضرورت نہیں؟ کسی ایک رات بھی ہمیں خیال آیا ہو کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے؟ پھر کیسے ہماری نمازیں قبول ہوں، کیسے عمرے قبول ہوں، کیسے حج قبول ہوں کہ اللہ کی مخلوق بے یار و مددگار پڑی ہے، ہمیں اپنے سجدے چمکانے کی پڑی ہوئی ہے۔ جب دل کے اندر احساس نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے تڑپ نہیں ہے، ان باتوں کو اپنے پاس رکھو، کیونکہ یہ خالی سجدے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے نماز اس لیے فرض کی تھی کہ اس کی انسانیت کی محبت پیدا ہو، زکوٰۃ اس لیے فرض کی تھی کہ زکوٰۃ کے دلوں میں نرمی پیدا ہو۔ سوچئے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کون سے دین کو فالو کر رہے ہیں؟ اگر دوسرے کو مشکل میں دیکھ کر، دوسرے کو مصیبت میں دیکھ کر اگر دل میں تڑپ پیدا نہیں ہوتی تو ہم انسان نہیں، مردے ہیں۔ ہم مومن نہیں ہیں، ہم ظالم ہیں، کیونکہ مومن تو تڑپ رکھنے والا ہے، مومن تو احساس کرنے والا ہوتا ہے، مومن تو درد بانٹنے والا ہوتا ہے، مومن تو بھوکوں کھانا کھلانے والا ہوتا ہے۔ اگر مومن دیکھنا ہے تو سیدہ کائنات کو دیکھو کہ خود بھوک پیاس میں رہ کر روزہ بھی رکھا اور اگلے کی ضرورت بھی پوری کر دی۔ اور بعض دفعہ دل کی سخاوت، یہ سنے آخری بات کر رہی ہوں، دل انسان کا اتنا سخی ہوتا ہے، دل اتنا پاک ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے عمل ہوتے ہیں انسان بظاہر نہیں کر سکتا، اس کی نیت ہوتی ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن کر نہیں سکتا، لیکن دل کی صفائی کی وجہ سے، دل کی سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس عمل کا اجر بھی دیتا ہے۔ شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے حج کا ارادہ کیا، چونکہ ولی اللہ تھے، تو بہت سے لوگوں نے جب سنا کہ وہ حج پہ جا رہے ہیں، ہر کوئی تیار ہو گیا، میں نے بھی حج پہ جانا ہے۔ جب این ٹائم جب وہ اپنے گھر سے نکلنے لگے تو شقیق بلخی نے کہا کہ میں نہیں جا رہا۔ اب دیکھیے، سب جا رہے ہیں، وہ بھی جا رہے تھے، لیکن ایٹ دی اسپوٹ کوئی ایسا معاملہ پیش آیا، انہوں نے کہا کہ لوگوں آپ جاؤ، میں حج کے لیے نہیں جا سکتا۔ اور وہ سارے جو ان کی وجہ سے حج پہ جا رہے تھے فوراً زبانوں کے رخ موڑ لیے۔ ان کا لگتا ہے کوئی بزنس کا مسئلہ ہے، ہر کسی نے اپنے اپنے، جیسے ہم سب بھی کرتے ہیں نا، جس کے جو سمجھ میں آیا ہر ایک نے کمنٹ پاس کیے، ان کو جو بھی کمنٹ ملتا وہ سنتے تو مسکرا دیتے، کوئی رسپانس نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ اب وہ سب حج پہ چلے گئے، حج کیا، حج جب کر چکے، ان میں سے کسی ایک بندے کو خواب میں اس نے دیکھا کہ
کہ عرفات کا میدان سجا ہے اور فرشتے اس کے سامنے آئے. ان فرشتوں نے اسے کہا کہ مبارک ہو، تم سب کا حج کسی ایک بندے کی وجہ سے قبول ہو گیا ہے. اس نے پوچھا کیا آپ بتا سکتے ہو کہ ہم سب کا حج کس وجہ سے قبول ہوا ہے؟ انہوں نے، اس فرشتے نے کہا ہاں، بلخ کا ایک شخص ہے جس کا نام ہے شقیق بلخی، اس کی وجہ سے آپ سب کے حج بھی قبول ہو گئے. اس شخص نے خواب میں کہا وہ تو حج پہ آیا ہی نہیں. وہ آنکھ کھل گئی. اب تو بے چینی لگ گئی، کب واپس پہنچوں اور جا کر اس سے پوچھوں تم نے ایسا کیا عمل کیا ہے، تو تو کعبے گیا ہی نہیں اور تیرا حج گئے بنا ہی قبول ہو گیا. اب جب واپس آئے، جس شخص نے خواب دیکھا تھا وہ اپنے گھر نہیں گیا، سیدھا شقیق بلخی کے گھر میں گیا اور جا کر پوچھا حضرت ایک بات پوچھنی ہے. انہوں نے کہا حج سے آئے ہو، بیٹھو تو صحیح. اس نے کہا نہیں، بیٹھنے نہیں آیا، بس مجھے وہ عمل بتا دیں. ایسا آپ نے کیا عمل کیا ہے کہ آپ کعبے گئے ہی نہیں، صفا مروہ کیا ہی نہیں، احرام پہنا ہی نہیں، عرفات میں گئے ہی نہیں، اور اللہ نے آپ کے حج کے صدقے سب کے حج کو قبول کر دیا. آپ مسکرا پڑے. انہوں نے کہا میں نے اور تو کچھ نہیں کیا. جس رات ہم نے ٹریول کرنا تھا میں گیا، باہر گیا، دیکھا ایک عورت ایک مردہ جانور کے پیس کاٹ رہی تھی، گوشت لے رہی تھی. تو میں اس کے پیچھے چلا گیا کہ اس کی کیا مجبوری ہے، یہ مردہ جانور کا گوشت کاٹ رہی ہے. کہتے جب میں اس کے گھر میں گیا دیکھا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے تھے. میں نے جا کے اسے پوچھا اے عورت تمہیں پتا نہیں ہے کہ مردار نہیں کھانا چاہیے، حرام نہیں کھانا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے، 7 دن ہو گئے ہیں ایک نوالا بھی ہمارے منہ میں نہیں گیا. میں تو بھوک برداشت کر لوں گی، لیکن یہ جو میرے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، میں ان کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی. اب میرے بچے بالکل مرنے کے قریب ہو گئے ہیں، اس لیے باہر جا کر یہ تھوڑا حرام میں دیکھا کوئی جانور مڑا پڑا ہوا ہے، اس کا گوشت اس لیے اتار کے لائی ہوں کہ ان کو مرنے سے بچا سکوں. میرا ارادہ گناہ کرنے کا نہیں ہے، میں حرام نہیں کھانا چاہتی حضرت، میں تو اس لیے لے کے آئی ہوں کچھ نوالے ان کے منہ میں ڈالوں، ان کی زندگی بچ جائے. تو آپ فرماتے ہیں میں کانپ گیا. وہ سارے پیسے، وہ زیادہ سفر جو حج کے لیے رکھا تھا وہ لا کے اس عورت کے ہاتھ میں رکھا، کہا بی بی آج کے بعد حرام نہ کھانا، یہ پیسے لے لو اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالو. تو اللہ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ شقیق بلکی نے میرے اس بندے کا احساس کیا. اس کی خاطر یہ کعبے نہیں گیا، لیکن دل اتنا سخی تھا، دل اتنا بڑا تھا کہ کعبے نہ جا کر بھی وہ حاجی بن گیا. کعبے نہ بھی گیا لیکن اوروں کے وہ مقبول حج کا باعث بن گیا. یہ ہے دین، احساس پیدا کرنا، قربانی دینا، اوروں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا. جس دل کے اندر ضرورت مند کی ضرورت دیکھ کر، کسی کو مشکل میں دیکھ کر، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر اگر تڑپ پیدا نہیں ہوتی، احساس پیدا نہیں ہوتا، تو اپنے ایمان کا ٹیسٹ کروائے. پھر ایمان ختم ہو چکا ہے، کیونکہ مومن بے حس نہیں ہوتا. ارے مومن تو احساس والا ہوتا ہے، مومن بڑے دل والا ہوتا ہے. اس لیے کسی بیمار کو دیکھیں تو کوشش کریں بڑھ چڑھ کر اس کی بیمار پرسی کریں. میٹھی زبان کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ کسی کو 2 لمحوں کے لیے اچھی گفتگو کے ذریعے سہارا دے دی. دل جوئی کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ لکھا جاتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے زبان تو دے دی ہے، زبان کے تیر برسا برسا کر اللہ معاف کر ہم اپنوں کو بھی زخمی کرتے ہیں اور غیروں کو بھی کرتے ہیں. ارے اللہ نے زبان میں اڈی نہیں رکھی، سختی نہیں رکھی، لیکن ہم دین سے دور ہیں، اس لیے زبان کے استعمال میں احتیاط نہیں کرتے. ارے یہ ہے اصل دین، یہ ہے وہ اخلاق جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے. ان اخلاق کو وہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اس لیے اس نے نمازیں بنائی، اس لیے روزے بنائے، اس لیے زکوٰۃ رکھی، اس لیے اپنے گھر بلاتا ہے کہ میرے گھر پر آنے والوں، میرے لیے جائز کام چھوڑنے والوں، کیا میرے لیے ناجائز نہیں چھوڑ سکتے؟ جب ہم احرام باندھ لیتے ہیں تو بہت سارے جائز کام بھی نہیں نہ کرتے. تو اللہ کی خاطر
جب جائز چھوڑ دیے ہیں تو کیا برے نہیں چھوڑ سکتے؟ حج کے دنوں میں کہا کہ جو حج پہ آیا، جس پر حج فرض کر دیا، وہ کیا کرے؟ وہ لڑائی نہ کرے، وہ گالی نہ دے، وہ جھگڑا نہ کرے۔ اور ہم احرام باندھ کر بھی، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ صرف کعبے کے چکر لگانے سے وہ نہیں ملتا۔ اگر دل صاف نہیں ہے، دل میں احساس نہیں ہے، اگر دل احساس سے خالی ہے تو پھر اس کے لیے ٹیسٹ کروائیں۔ کیسے؟ اچھے لوگوں کی صحبت میں جائیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، کیونکہ اچھے اخلاق والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اچھے اخلاق ملیں گے۔ اگر آپ خوشبو جہاں لگی ہو بیٹھیں تو خوشبو ہر کسی کو نظر آتی ہے، سونگھتے ہیں۔ پھولوں کی سنگت میں بیٹھو تو خوشبو ملتی ہے، کانٹوں کی صحبت میں بیٹھو تو کانٹے ملتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، اخلاق والے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ ہمارے اخلاق سنوریں۔ اور ہماری مجلسیں آج دیکھ لیں، ہماری دوستیاں دیکھ لیں، ہماری شاملیت دیکھ لیں، جہاں ہم بار بار جاتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں، سوائے غیبت کے، سوائے باکس نکے کے، سوائے مذاق اڑانے کے، اور کیا ہے؟ ہم دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو ڈسکس کر کے دیکھو کہ میں کہاں ہوں۔ آج کی یہ جو مجلس ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے اخلاق کو سنوارے، اپنے اخلاق کو بہتر کرے اور ایسے اخلاق بنا لے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا پھر فیض ملے۔ آج ہم اس فیض سے محروم ہیں۔ اس مجلس میں نے کوشش کی ہے چھوٹی سی، اور انشاءاللہ اس پورے سال میں جو ٹاپک میں نے چنے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پر، وہ اخلاق حسنہ کی مختلف شکلیں ہوں گی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اخلاق فور گرانٹیڈ نہیں ہے، اس کے لیے یوبے کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ایٹیکیٹ سکھائیں، اپنے بچوں کے اندر محبت پیدا کریں، اپنے بچوں کو چیزیں شیئر کرنا، چیزیں دے کرنا، یہ والدین نے سکھانا ہے۔ اسکول کالج کتنا بھی اچھا ہو، وہ ایجوکیشن دیتا ہے، تربیت نہیں۔ ٹریننگ ماں باپ نے دینی ہے، اور جو ایٹیکیٹس، جو خوبیاں، جو کمالات ماں باپ کے ہوتے ہیں وہی بچوں کے اندر جاتے ہیں۔ اس لیے اچھے ماں باپ بنیں کہ اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کر جائیں جو صدقہ جاریہ بن سکے۔ ہم سب کی خواہش تو ہوتی ہے نا، اور نیچرل ہے کہ ہماری اولاد صدقہ جاریہ بنے، تو وہ ایسے نہیں بنے گی۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے، فرمایا ایک والدین کا اپنی اولاد کے لیے سب سے اچھا تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اخلاق حسنہ سکھائے۔ سب سے بہترین تحفہ جو ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے ہے وہ اخلاق حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں امید کروں گی کہ آج کے بعد ہر کوئی اپنے اوپر شعبے کرے، دوسروں کو چھوڑ دے وہ کیا کر رہا ہے۔ ہمارا سارا فوکس دوسروں پہ ہے، وہ کہاں جا رہی ہے، کس کو فون کر رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کب آ رہی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ اللہ بیٹھا ہوا ہے دیکھنے کے لیے، دو فرشتے اس نے حساب کتاب کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اپنے اوپر فوکس کریں کہ میرا تعلق کتنا اس کے ساتھ ہے، اس کے اصول کے ساتھ کیسا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ کیسا ہے۔ کمیاں ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہے، اور کمیاں ہوتی اس لیے ان کو دور کیا جائے۔ اس لیے میں نے انڈیکیٹ کیا کہ ہر کوئی کوشش کرے کہ میری زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، میرے کسی عمل سے، وے آف ٹاکنگ سے، میرے بیہیویئر سے، میرے اٹھنے سے، میرے بیٹھنے سے، میرے چلنے سے، میرے پھرنے سے، میرے کہیں آنے جانے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جس دن یہ سوچ آ گئی اس دن سیرت مصطفیٰ کا فیض مل جائے گا۔ تو کیا ہم یہ فیض چاہتے ہیں؟ اس کے لیے میں یہ کتاب ریکمینڈ کروں گی، میرے شیخ، میرے استاد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد القاری صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، اسلام اور خدمت انسانیت۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے، کوشش کریں گے، ہمارے ضرورت ہے کوئی موجود ہے، اس کا چاہے ایک پیج پڑھیں، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی کیسے آتی ہے۔ کیونکہ اخلاق سیکھنے سے آتے ہیں، اخلاق روان نہیں ہوتے کہ اتارے جائیں گے، اخلاق سیکھنے سے سکھائے جاتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں، علماء کی مجلس میں جائیں، مساجد میں جائیں، تاکہ ہمیں اچھے اخلاق کا فیض ملے۔ اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے بہت توجہ سے سنا ہے۔ میں امید کروں گی کہ آج کے بعد ہم سب اپنا اپنا اکاؤنٹیبلٹی کریں گے،
اپنے اوپر نظر رکھیں گے، اپنا اپنا حساب کریں گے، اور جب اگلی مجلس میں ملیں گے، انشاءاللہ ملتے تو رہیں گے نا، تو پھر ہم ایک سٹیپ اوپر آئیں گے. اخلاق کا ایک سیڑھی، ادب کی ایک سیڑھی، محبت کی ایک سیڑھی، دل کی نرمی کی ایک سیڑھی ہم چڑھ کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو قبول و منظور فرمائے. اور آنٹی شفقت اور آپ کی ٹیم کو میں مبارکباد پیش کروں گی کہ ماشاءاللہ آج کا یہ روحانی اور محبت بھرا پروگرام آپ نے ارینج کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آئندہ بھی آپ اس طرح کی محفل کا ارینج کریں، اور ہمیں بھی توفیق دے اور زندگی دے کہ ہم بھی اس طرح کی محفل میں شریک ہو سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف ہے اس رب کائنات کی جس نے اس کائنات کو سورت سے سجایا، سورت کو سیرت سے سجایا، سیرت کو اخلاق سے سجایا، اخلاق کو قرآن سے سجایا، اور قرآن کو صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے سجایا. اربوں خربوں درود ہو ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کے عاشقوں پر. میں ساتھ مل کر پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آنٹی شفقت اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والی ساری ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد